खुदावंद यीशु मसीह के अब्दी जलाली और ज़िंदा नाम में तमाम अज़ीज़ों को मेरी तरफ से सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के कलाम मुक़द्दस को पेश करने के लिए जो खुदा ने फिर से ये मौका बख्शा है, और शुक्रगुजार हैं डॉक्टर खालिद एमनाज के और कलाम हक के इस सेटअप के लिए। PMI TV चैनल के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं पुराना अहदनामा सलातीन की पहली किताब, उसका 17वां बाब और 13वीं आयत खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में लिखा है, और एलिया ने उससे कहा, मत डर, जा और जैसा कहती है कर, पर पहले मेरे लिए एक टिकिया उसमें से बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना लेना, क्योंकि खुदावंद इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि उस दिन तक जब तक खुदावंद ज़मीन पर मींह ना बरसाए, ना तो आटे का मटका खाली होगा और ना तेल की कुप्पी में कमी होगी। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना तमाम सुनने वालों के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। सलातीन सुल्तान की जमा, जिसका मतलब है बादशाह, किंग। और इसराइल में जितने बादशाह आए उनकी कहानी इस किताब के दोनों हिस्से के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर एलिया तिशबी, जो जिलाद के परदेसियों में से था, उसका जिक्र है, जो खुदा का बंदा है, खुदा का ममसू है, खुदा का नबी है। और उस दौर में जो बादशाह है वो अखयब है, और वो गैर अकवाम में से है। और एलिया खुदा का बंदा, इसराइल का नबी, खुदा का ममसू है। यहां पर पूरे मुल्क के अंदर काल है, कहत साली हो गई है, और कुछ खाने पीने के लिए नहीं है। और यहां पर खुदा का बंदा एलिया नबी खुदा की नुमाइंदगी करते हुए मौजूद है। और ये इस पूरे मुल्क के अंदर खुदा का नज़ीर, खुदा का पैगंबर यहां पर मौजूद और खुदा का एक गवाह है। यहां पर हम देखते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जब काल है, कहत साली है, तो खुदावंद खुदा ने अपने बंदा को करीत के नाला पर भेज दिया कि वो वहां पर जाए, वहां से वो पानी पी सकता है, और वहां पर ही उसके लिए खाने का भी अरेंज किया गया है, और कौवे उसको वहां पर खाना देंगे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि कौवे ही सुबह को उसके लिए रोटी और गोश्त लेकर आते, और शाम को भी कौवे ही उसके लिए रोटी और गोश्त लेकर आते। बहुत खूबसूरत बात है। कौवा वो परिंदा है जो छीन के तो ले जाता है लेकिन देता नहीं है, लेकिन खुदा जो नामुमकिनात का खुदा है, उसी परिंदे को रोटी देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और उस दौर में जब काल है, जब कहत है, कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो एलिया के लिए खुदा ने ये अरेंज किया कि कौवे उसको खाना दें। और देखिए कि जब पूरे मुल्क के अंदर काल है,
कहत है, सब लोग भूखों मर रहे हैं, भूख से प्यास से निढाल हैं, कमज़ोर हो चुके हैं और किसी भी तरह से उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, कहीं से खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता। और खुदा का बंदा उस जगह पर खुदा की हजूरी में, क्योंकि वो खुदा के करीब है, अब वो पूरे मुल्क के अंदर जब भूखों लोग मर रहे हैं तो खुदा का बंदा गोश्त के साथ रोटी खाता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है, खुदा हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, अपनी फिक्रें मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। और एलिया की फिक्र करते हुए खुदा ने उसे करीत के नाला पर भेज दिया और वहां पर उसकी परवरिश का ये अरेंज किया। अब क्योंकि पूरे मुल्क के अंदर बारिश नहीं हुई और बारिश ना होने की भी एक खास वजह थी, क्योंकि वहां पर रहने वाले लोगों का और बिलखसूस अखीब बादशाह और उसकी रियाया और जितने लोग वहां पर थे जो गैर अक़वाम से ताल्लुक़ रखते थे, उनका कहना ये था, उनका ईमान ये था, उनका अकीदा ये था कि बाल देवता जो एक बैल की शक्ल का देवता है, वो मींह बरसाता है, वो बारिश का देवता है। क्योंकि हर दौर के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ देवताओं को मानते हैं और ईमान रखते हैं कि कोई देवता है जो आग बरसाता है, कोई देवता है जो पानी बरसाता है, कोई देवता है जो रोटी देता है, कोई देवता है जो फलां नेमत फलां चीज़ देता है। मुख्तलिफ तरह से वो अपने देवताओं को मानते, उन पर ईमान रखते हैं। और यहाँ पर बाल के ताल्लुक से वो कहते हैं कि ये ऐसा देवता है जो बारिश बरसाता है। लेकिन एलिया का कहना ये था, क्योंकि वो जिंदा खुदा पर ईमान रखता था, और ऐसे ही वो फरमाता है कि जिस खुदा के सामने मैं खड़ा हूं वो खुदा है जो बारिश का खुदा है, जो बारिश बरसाता। खुदा अपने बंदा को बड़े जोर, बड़ी कुव्वत के साथ इस्तेमाल करता है। खुदावंद अपने बंदा के लिए बहुत अजीम खिदमत रखता है, और इस खिदमत का हिस्सा होते हुए एलिया खुदा के हजूर और उन लोगों के सामने यह चैलेंज रखता है कि बारिश बरसाने वाला कोई और खुदा नहीं, कोई और देवता नहीं है, जिंदा खुदा है जो आसमानों का खुदा है, वही बारिश बरसाता है, वही नेमतें, बरकतें और सब कुछ देने वाला खुदा है। और अब वो ये बात बड़े इख्तियार के साथ कहता है कि खुदावंद हमारा खुदा ही पानी बरसाता है, बारिश बरसाता है, दुनिया की कोई और ताकत ये काम नहीं कर सकती। और जब तक वो कहता है कि अब अगर तुम्हारा देवता पानी बरसाता है, बारिश बरसाता है, तो जब तक मैं ना कहूं यहां पर ना तो बारिश होगी और ना ही ओस पड़ेगी। बारिश तो क्या, ओस भी नहीं पड़ेगी। और इसी सबब से वहां पर काल था, क्योंकि पानी नहीं बरसेगा, बारिश नहीं आएगी और कोई जमीन अपना फल, अपनी पैदावार नहीं देगी, कोई फसल नहीं होगी। जब कोई फसल नहीं होगी तो खुराक खत्म हो जाएगी, इंसानों के, जानवरों के खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और जब ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो इसे काल कहा जाता है, इसे कहत साली कहा जाता है। और इसी सबब से उस पूरे मुल्क के अंदर काल था, कहत था। लेकिन एलिया करीत के नाले पर, वहां से उसको पानी भी मैसर है और उसके लिए कौवे रोटी और गोश्त भी लेकर आ रहे हैं, और वो अच्छा खाना खा रहा है क्योंकि खुदा उसकी फिक्र करता है। और मेरे अजीजों, जब काल है तो कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब वो भी नाला सूख गया, तब खुदा ने
اسے ایک اور علاقے میں بھیج دیا. خدا اسے سارپت میں بھیجتا ہے کیونکہ وہاں سے اب پانی ختم ہو گیا, اس کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اب وہ سارپت میں جاتا ہے خدا کے کہنے کے مطابق, کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ وہاں پر ایک بیوہ ہے جو تیری پرورش کرے گی. اور جب وہ سارپت میں پہنچتا ہے تو واقعی وہاں پر ایک عورت کو دیکھتا ہے, ایک بیوہ عورت جو چند لکڑیاں چن رہی تھی, اور اسے کہتا ہے کہ مجھے پانی پلا دے. اور جب وہ پانی لینے کے لیے جاتی تو پیچھے سے آواز دیتا اور کہتا ہے کہ میرے لیے ایک روٹی کا ٹکڑا بھی لیتی آنا. میرے عزیزو, پورے ملک کے اندر کال ہے, کسی کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں, لوگ بھوکوں مر رہے ہیں, رونا چلانا, چیخو پکار, افسوسناک حالت, غم کی حالت, کیونکہ کسی کا بچہ بھوک سے مر گیا, کسی کا بزرگ مر گیا, کسی کی نوجوان بیٹی, کوئی بیٹا بھوک سے مر گیا. لوگ واویلا کرتے ہیں, روتے ہیں, چلاتے ہیں, اور کھانا نہیں ہے, اور ایسی چیزیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں جو کھانے کے لیے نہیں ہوتی. ایسے حالات میں ایلیا کے لیے وہ پانی لینے جا رہی ہے. جس دور میں, جن حالات میں کوئی کسی کا نہیں بنتا, کوئی کسی اجنبی کو پوچھتا نہیں ہے, سب اپنے لیے ہی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے مل جائے. اور ایسے ادوار بھی بائبل مقدس کے اندر ہم نے دیکھے جہاں کال تھا تو لوگوں نے ایک دوسرے کے بچوں کو کھانا شروع کیا. ایسے ہی حالات کال کے اندر ہوتے ہیں, اور اس وقت بھی ایسے حالات کے اندر وہ عورت ایلیا نبی کے لیے پانی لینے جا رہی ہے. بہت بڑا دل ہے اس کا. اور ایسے حالات میں جب وہ پانی لینے جا رہی ہے تو ایلیا اسے کہتا ہے میرے لیے روٹی کا بھی ایک ٹکڑا لیتی آنا. کیا ایسے حالات میں کوئی کسی کو کچھ دیتا ہے؟ اور یہاں پر یہ بھی عورت تھوڑی سی پریشان ہوئی, اور وہ بہت بڑی بات کہتی ہے. کہتی ہے خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں. ایلیا سے خدا نے کہا وہ تیری پرورش کرے گی, اور وہ خدا کی قسم, وہ اتنی یقین دہانی سے اس کو کہہ رہی ہے, کہتی خداوند تیرے خدا کی قسم میرے ہاں روٹی نہیں. خدا وہاں پر اسے بھیجتا ہے کہ تو وہاں پر جا, وہاں پر تجھے سب کچھ ملے گا, وہ تیری پرورش کرے گی. لیکن حالات کچھ اور نظر آ رہے ہیں. بڑی دفعہ ہماری زندگی کے اندر ایسا ہوتا ہے, ہم دعا کچھ کر رہے ہیں لیکن حالات کچھ نظر آ رہے ہیں. ہم خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں لیکن حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں. ہم روزوں میں دعاؤں میں کچھ اور خدا سے توقع کیے ہوئے ہیں لیکن حالات کچھ اور نظر آتے ہیں. جیسے ابراہم, اس کے لیے خدا کا وعدہ تھا کہ خدا اسے کہتا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا, لیکن 100 سال تک کوئی اولاد نہیں ہے, انتظار میں ہے. حالات کچھ اور ہیں, خدا کا وعدہ کچھ اور ہے. بڑی دفعہ ہم بے دل بھی ہو سکتے ہیں, لیکن یہاں پر ایلیا بے دل نہیں ہوا. اس نے یہ نہیں سوچا کہ شاید خدا کو کوئی غلط فہمی ہوئی, یا خدا نے مجھے شاید جس کے پاس بھیجا میں کسی اور کے پاس آ گیا ہوں, یا خدا نے مجھے ٹھیک نہیں بتایا. ایسا نہیں وہ سوچتا. وہ ایمان میں مضبوط ہے. جیسا خدا کا وعدہ اس کے ساتھ ہوا, جیسا خدا نے اسے کہا, وہ اس میں مضبوط ہے, وہ اس میں شک نہیں کرتا. ابراہم نے بھی ایسا نہیں کیا. ابراہم بھی سوچ سکتا تھا خدا مجھے کہتا ہے تو قوموں کا باپ ہوگا, لیکن میری اولاد ہی نہیں ہے, میرا ایک بھی بچہ نہیں ہے, کیسے, کون سی قوم میں, کن کا باپ, کیسے باپ بنوں گا. وہ بھی ایسے سوچ سکتا تھا کہ شاید خدا کو کوئی غلط فہمی ہوئی, یا خدا نے مجھے کوئی غلط انفارمیشن دی ہے. نہیں,
وہ بھی ایمان میں مضبوط ہے. اور میرے عزیزو آج آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہو سکتا ہے, آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے آپ دعا کچھ اور کر رہے ہیں لیکن حالات کچھ اور کہہ رہے ہیں. آپ نے کچھ اور خدا کی حضوری میں رکھا ہے لیکن کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے اور بالکل اس کے اپوزٹ نظر آتا ہے. میرے عزیزو وہاں پر وہ لمحہ آپ کے لیے ایمان میں مضبوط ہونے کا لمحہ ہے. وہاں پر آپ ایلیا کی طرح مضبوط ہو جائیں, وہاں پر آپ ابراہم کی طرح مضبوط ہو جائیں. وہاں پر آپ کو مضبوطی کی ضرورت ہے کیونکہ حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ شاید ویسا نہیں ہے جیسا خدا کہتا ہے, لیکن میرے عزیزو ویسا ہی ہوتا ہے جیسا وعدہ خدا نے کیا. جیسا کلام آپ سنتے ہیں, جیسا کلام آپ کی زندگی کے اندر خدا آپ کے ساتھ بات کرتا ہے, ویسی آپ کے لیے سچویشن بھی خدا بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے, لیکن وہاں پر آپ کو مضبوطی کی ضرورت ہے. اب ایلیا اسے کہتا ہے وہ ایمان میں مضبوط ہے, وہ جانتا ہے خدا نے کہا ہے کہ وہ بیوہ تیری پرورش کرے گی. اب وہ کہتا ہے, اگر 13ویں آیت پڑھیں, یہاں پر لکھا اور ایلیا نے اس سے کہا مت ڈر, جا اور جیسا کہتی ہے کر. اس نے ایمان کے ساتھ کہا جا اور جیسا کہتی ہے کر. وہ کہتی ہے میرے پاس ایک مٹھی آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے, یہی آخری وقت کا کھانا ہے جو میں اور میرا بیٹا کھائیں گے, اور اس کے بعد ہماری بھی امید ختم ہے, اس کے بعد ہمارے گھر سے بھی کھانا ختم ہو جائے گا, اس کے بعد ہم بھی مرنے کا انتظار کریں گے, مر جائیں گے. سب لوگ مر رہے ہیں, ہم بھی مریں گے. وہ کہتے ہیں ہاں تو اپنے بیٹے کے لیے بھی روٹی بنانا, اپنے لیے بھی بنانا, لیکن پہلے میرے لیے لے آ. اب اس کا ایمان دیکھیے, وہ کہتا ہے تیرے پاس ایک مٹھی آٹا ہے, تیرے پاس تھوڑا سا کپی میں تیل ہے, تو وہ روٹی ضرور بنانا, اپنے بیٹے کے لیے بنانا. اور یہاں پر بھی دیکھیے حالات کیسے نظر آ رہے ہیں, ایک مٹھی آٹے سے کتنی روٹیاں بنیں گی. وہ کہتا ہے اپنے لیے بھی بنانا, اپنے بیٹے کے لیے بھی بنانا, یہ کرنا جو کچھ کہتی ہے وہ کر, لیکن پہلے میرے لیے بنا کر لے آ. یہاں پر بھی ایمان کی مضبوطی ہے. میرے عزیزو ایسا ایمان جو کچھ خدا نے آپ سے کہہ دیا, جو کچھ خدا کا کلام آپ نے سن لیا, آپ اس پر مضبوط رہیں. لوگ کچھ بھی کہیں, حالات کچھ بھی کہیں, سچویشن کیسی بھی ہو, آپ کا ایمان آپ کو اس جگہ پر لے جائے گا, اس نعمت, اس برکت تک لے جائے گا جو خدا نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اب وہ کہتا ہے ویسا کرنا, پر پہلے میرے لیے ایک روٹی بنا کر لے آ. پہلے. اب یہاں پر بھی سچویشن بڑی مختلف ہے. حالات کے مطابق تو ایلیا جو خدا کا بندہ آیا ہے اسے چاہیے تھا کہ وہ اس سے کچھ نہ مانگے, کیونکہ ہر طرف کال ہے, قحط سالی ہے. لیکن میرے عزیزو خدا نے اسے بھیجا تھا کہ وہ تیری پرورش کرے گی. لیکن یاد رکھیے میرے عزیزو, وہ خدا کا بھیجا ہوا ہے اور اس نے اسے قبول کیا ہے, وہ اس کے لیے یہ سارا کچھ کرتی ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے, خدا کہتا ہے جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے. اور اس عورت نے جب اس خدا کے بھیجے ہوئے کو قبول کیا تو اس کی برکت بھی دیکھنے والی ہے. اور یہاں پر حقیقت یہ نظر آتی ہے, خدا نے تو اسے کہا کہ وہ تیری پرورش کرے گی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ خدا کا بندہ خدا کی طرف سے اس کے پاس آیا ہے, وہ اس کی پرورش نہیں بلکہ ایلیا نبی اس کی بھی پرورش کے لیے, اپنی بھی پرورش کے لیے اور اس کے بیٹے کی بھی پرورش کے لیے خدا کی طرف سے اس کے پاس آیا ہے. خدا کا بندہ ایلیا جب خدا کی نمائندگی کرتے ہوئے اس عورت کے پاس موجود ہے تو میرے عزیزو جب وہ کہتا ہے کہ پہلے میرے پاس لے, اس کے اندر بھی ایک بھید ہے. اور اس میں بھید یہ ہے کہ جب آپ پہلے خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں تو اس کی بلیسنگ بھی بہت زیادہ ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک مٹھی آٹا یا کپی میں تھوڑا سا تیل, یہ کتنا ہے؟ اور اب کلام مقدس میں ایلیا نبی
اس عورت کو یہ بتاتا ہے اور اس ایمان پر وہ مضبوط ہے جو کلام وہ خدا سے اس عورت کے لیے اور اپنے لیے وہاں سے لے کر آیا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے. اور 14ویں آیت فرماتی ہے, کہتا ہے کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی. آٹے کا مٹکا بھی خالی نہیں ہوگا اور تیل کی کپی میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس کے پیچھے بلیسنگ کیا ہے؟ پہلے خدا کے حضور میں پیش کر دیا اس نے. پہلے اس نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے نہیں. جیسے ہمارے حالات ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں. اس نے بھی کہا نا کہ روٹی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جو کچھ تھا جب اس نے پیش کر دیا تو اس کی بلیسنگ دیکھیے کہ تب تک جب تک بارش نہیں آئے گی, جب تک قحط سالی ختم نہیں ہوگی, جب تک کال ختم نہیں ہوگا, جب تک پھر سے خوراک کی بحالی نہیں آئے گی, تب تک وہ اسی کپی میں سے اور اسی آٹے کے مٹکے میں سے کھاتے رہیں گے اور وہ ختم نہیں ہوگا. یہ ایسی ہے جیسے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں. یہ بہت تھوڑا ہے. جب آپ کے پاس تھوڑا ہے اور جب آپ خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں, اگر وہ خداوند کے حضور میں نہ پیش کرتا تو شاید وہ 1-2 لوگ ہی اس میں سے کھاتے, یا 2 یا زیادہ بانٹ کے کھاتے تو 10 لوگ کھا لیتے. لیکن جب اس نے خدا کے حضور میں پیش کر دیا تو نہ صرف انہوں نے پیٹ بھر کے کھایا بلکہ جتنے بھی ان کے ارد گرد تھے ان سب نے پیٹ بھر کر کھایا, اور 12 ٹوکریاں وہاں سے ٹکڑوں کی بھی اٹھائی گئی. اور وہاں پر بہت سے لوگ تھے, بہت بڑا کراؤڈ تھا, جن میں مردوں کی گنتی 5000 کی تھی. میرے عزیزو, یہ تھوڑا ہے, لیکن تھوڑے کو جب اب تھوڑے میں جو بیج بوتے ہیں اس کے وسیلے سے جو بلیسنگ آتی ہے وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, وہ بہت بڑی برکت ہے. جیسے 1 مٹھی اور 1 آٹے تیل میں اتنی برکت آئی, جیسے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں میں اتنی برکت آئی, وہ 2 دمبڑیاں ہی کیوں نہ ہوں. جب آپ تھوڑے میں دیانتدار رہتے ہیں تو خدا آپ کو زیادہ کا مختار بنائے گا, یہ اس کا وعدہ ہے. تھوڑے میں دیانتدار رہ تو میں تجھے زیادہ کا مختار بناؤں گا. آپ جب دیانتداری سے خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور جب پہلے خدا کے حضور میں لے آتے ہیں, اس کی یہ بلیسنگ ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر پہلے پھلوں کی عید منائی جاتی تھی, اور ان کی برکت کا وسیلہ بھی یہی تھا. وہ پہلے اپنے پھل خدا کے حضور میں, بے شک ان کے لیے یہ ٹھہرایا گیا تھا کہ وہ پہلے پھلوں کا 10واں حصہ خدا کے حضور میں پیش کرتے تھے. اور اب تو آپ جتنا چاہیں آپ پیش کر سکتے ہیں, جتنی زیادہ برکت لینا چاہتے ہیں آپ خدا کے حضور میں پیش کر سکتے ہیں. اس نے 2 دمبڑیاں جو پیش کی, اس نے اپنا سب کچھ دے دیا. اور جس کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں اس نے بھی سب کچھ ہی دے دیا. اب جس کے پاس 1 مٹھی آٹا اور 2 تیل کی کپی میں تھوڑا سا تیل ہے, اس نے بھی تو سب کچھ دے دیا. جو اپنا سب کچھ خدا کے حضور میں پیش کرتا ہے, یاد رکھیے نہ صرف وہ اپنے لیے بلیسنگ لے آتا ہے, وہ اپنے ارد گرد کے لیے بھی, اپنے پورے علاقے کے لیے, جتنے بھی لوگ ہوں, پورے زمانے کے لیے آپ برکت بن سکتے ہیں. کتنے لوگ تھے وہاں جب 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں پیش کی گئیں؟ وہاں پر جتنے بھی ہوتے 5000 سے بھی زیادہ ہوتے, وہاں پر اور بھی لوگ ہوتے. حالانکہ یہ صرف مردوں کی گنتی ہے, جتنے بھی تھے سب نے اس میں سے کھایا. جب آپ اپنا سب کچھ, اپنا تن من دھن خدا کے حضور میں پیش کر دیتے ہیں تو میرے عزیزو, نہ صرف آپ خود بابرکت ہوتے ہیں بلکہ آپ دوسروں کے لیے بھی برکت کا وسیلہ بنتے ہیں. میرے عزیزو, آج ہم اس بیوہ عورت سے جو سارپت کے علاقے میں ہے اور ایلیا سے جو سیکھتے ہیں, اس سے ہم برکت پاتے ہیں. آپ کے پاس بھی وقت ہے, آپ کے پاس بھی موقع ہے, آپ بھی خداوند پر پورا توکل کیجئے. حالات کو دیکھ کر مت گھبرائیے. حالات کچھ بھی کہتے ہوں, جو کچھ خدا کہتا ہے اس پر پورا یقین کیجئے اور آپ بابرکت ہیں. آپ کی زندگی میں برکت آنے والی ہے.
ضرور اس برکت کو ریسیو کیجئے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے گھنیری برکت دے. آمین.